अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। मरकज़ तसव्वुफ़ से आज ये ग़ुलाम आपके सामने हाज़िर है। आज ये ग़ुलाम आपको एक किताब के सफ़र पर लेके चल रहा है जिसका नाम है अंदर की सलात बाहर की नमाज। ग़ुलाम की गुजारिश है कि आप इस सफ़र पर ग़ुलाम के साथ रहें। आइए हम लोग इस सफ़र की शुरुआत करते हैं। तमाम तारीफ़ें इस और उस अल्लाह के लिए हैं जो इस और उस लफ्ज़ों में नहीं समाता और जिसने अपनी पहचान हासिल कराने के मकसद से इस दुनिया और इंसान को बनाया और अपनी पहचान के लिए सलात कायम करने को भी ज़रिया बनाया। तमाम दुरूद व सलाम सरकार दो आलम हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर और उनके अंदर के इल्म की विरासत रखने वालों पर कि उन्हीं की वजह से हकीकी इस्लाम कायम है। वरना कुछ आलिमों ने तो अपनी समझ को इस तरह हकीकी इस्लाम पर लाद दिया कि हकीकी इस्लाम तो छुप गया है और रस्म व तकलीद ही बस बाकी रह गई है। लेकिन कुछ सच्चे लोग हमेशा ही इस्लाम की हकीकत को समझकर उसकी हिफाजत में लगे रहे हैं और उसी सुन्नत को कायम रखने के लिए कुछ अल्फाज आपकी खिदमत में पेश किए गए हैं। सलात, जिसका तर्जुमा नमाज किया गया और अब आम तौर पर गलत नाम नमाज से ही पुकारा जा रहा है। इस इबादत के लिए ज़ाहिरी और बाहरी हालत के बारे में तो सैकड़ों किताबें लिखी जा चुकी हैं, लेकिन कुरान शरीफ के मुताबिक सलात अदा करने से पहले और सलात के कायम करने के दौरान हमारी अंदर की हालत क्या हो, इस बारे में अब कोई भी किताब ना लिखी जा रही है ना ही छप रही है। इसकी वजह यह है कि सलात कायम करते वक्त हमारी अंदर की हालत क्या हो, इस बारे में तो हम बिल्कुल ही गाफिल हो गए हैं। बस रस्मी और ज़ाहिरी तौर पर इबादत के नाम पर एक रस्म ही दोहराए जा रहे हैं। पुराने वक्त में अल्लाह के वलियों और अल्लाह वालों ने जो किताबें लिखी उनमें इस बात का ख़ास ख्याल रखा गया कि हमारा बातिन पाक हो, हम अंदर से पाक हो जाएं, ताकि हमारी हर इबादत कबूल हो सके। उसी सुन्नत के कायम रखने और अंदर से पाक होने के मकसद से ये किताब लिखी गई है। अल्लाह ताला ने अपनी किताब में फ़रमाया कि अपनी आवाज़ को नबी की आवाज़ से बुलंद ना करो कि कहीं तुम्हारे सारे अमाल बर्बाद ना हो जाएं। इस आयत में ये बात छिपी हुई है कि अपनी हर इबादत में इस बात का ख्याल रखा जाए कि वो सरकार दो आलम के तरीके पर हो। जो भी अंदर और बाहर की कैफियत के बारे में फ़रमाया गया है उसका पूरा पूरा पाबंद रहा जाए, वरना सब बेकार है, बर्बाद हो जाने वाला है। बस इसी हकीकत को बयान करने के लिए ये ग़ुलाम ये गुजारिश करता है कि इब्लीस के बहकावे में आकर हम अपने आप को अंदर बाहर से पाक ना समझें, बल्कि रहमान के फरमान के मुताबिक अपने आप को अंदर बाहर से पूरा पूरा पाक करें। फिर सलात कायम करने की सभी शर्तों को पूरा करें। पहले दिल को हाजिर रखना सीखें, गैब की दुनिया में दाखिल होकर महराज की तैयारी करें। सलात को रस्म ना बनाएं, बल्कि हकीकत में कायम करने के मायने को समझकर कायम करें। व बिल्लाह तौफीक। शुरू अल्लाह के नाम के साथ साथ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। इस्लाम मज़हब के बुनियादी 5 काम हैं। 1. तौहीद, अल्लाह ताला को एक जान लेना। 2. नमाज, इसका हकीकी और असली नाम सलात है और ये अल्लाह ताला की पहचान, दीदार और मुलाकात का ज़रिया है।
روزہ، حقیقت کا روزہ اللہ تعالیٰ کی یاد، ذکر، فکر میں اس طرح ڈوب جانے کو کہتے ہیں کہ کھانا پینا اور شہوت یاد ہی نہ آئے۔ 4. زکوٰۃ۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی دنیا کا مال عطا کیا ہے اس میں سے ایک خاص حصہ مسکینوں کے لیے نکالنا، جس سے سماج میں برابری آ سکے۔ 5. حج۔ حج لفظ کے اصل معنی خود کے بدل جانے کے ہیں۔ اگر انسان نے حج کے بعد اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ بنانے کے لیے خود کو پورا بدل لیا تب ہی وہ حقیقت کا حاجی بنا، ورنہ نہیں۔ اسلام مذہب کا سب سے پہلا اور بنیادی کام توحید ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو پہچان لینا، جان لینا۔ اگر یہ ہوا تب ہی باقی کے سارے کام کرنے فرض ہیں، ورنہ سب بیکار ہیں۔ اگر توحید قائم ہو گئی تو انسان مسلمان، اور اگر انسان مسلمان تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب کچھ، ورنہ باقی کے کام کرنے کے کوئی معنی، مطلب یا مقصد ہی نہیں ہے۔ اس لیے ایک سمجھدار مسلمان کو سب سے پہلے یہ غور و فکر کرنی چاہیے کہ وہ حقیقت میں مسلمان ہے بھی یا نہیں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ ایک سچا مسلمان ہے یا نہیں۔ آج کا مسلمان تو توحید یعنی اللہ تعالیٰ کے ایک ہونا کو جانے بنا، پہچانے بنا اپنے آپ کو مسلمان سمجھنے کی ایک خطرناک بھول اور غلط فہمی میں ہے۔ اگر توحید ہے تبھی نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، لیکن اگر توحید نہیں ہے تو باقی کے سارے کام کر لینے سے انسان مسلمان نہیں ہو جاتا۔ توحید عین ضروری ہے۔ زباں سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، گر دل توحید سے برا نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ توحید کے بارے میں زیادہ سمجھنے اور جاننے کے لیے ایمان اور مسلمان کتاب میں کافی کچھ لکھا گیا ہے۔ ایک حقیقت کو جاننے کی تڑپ رکھنے والا ایمان اور مسلمان کتاب کو پڑھ کر کافی علم حاصل کر سکتا ہے۔ اب ہم نے یہ سمجھ لیا اور جان بھی گئے کہ توحید اللہ تعالیٰ کا ایک ہونا کو جان لینے، پہچان لینے کے بنا سب کچھ بیکار ہے اور قبول بھی نہیں ہوگا۔ لیکن بہت افسوس کی بات ہے کہ آج کے اس زمانے میں باقی کے سارے کاموں کو تو رسمی طور پر کیا جا رہا ہے، لیکن سب سے خاص کام کو ہی انسان نے پیچھے کر دیا ہے۔ یہ کفر ہے، کیونکہ کفر کے معنی حقیقت کے معنی چھپانے یا ڈھانپ دینے کے ہوتے ہیں، اور یہ کفر لفظ سب سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے استعمال ہوا۔ اب تو بنا سوچے سمجھے کافر کہنے کا فیشن ہو گیا ہے۔ بس جو تمہاری سمجھ کو نہ مانے اسے کافر کہہ دو۔ اب جو انسان توحید کو بھول رہا ہے اور باقی کے کام بڑے جوش سے کر رہا ہے تو وہ توحید کو چھپا رہا ہے یا نہیں؟ اگر انسان کے باقی کے سب کاموں سے توحید چھپ رہی ہے تو انسان حقیقت میں کفر کی طرف جا رہا ہے یا نہیں؟ سمجھ رکھنے والوں کے لیے اس میں سمجھ ہے۔ مذہب اسلام کا دوسرا کام صلاۃ ہے، جس کا نام بدل کر نماز کر دیا گیا، اور یہی ناسمجھی میں مشہور ہو گیا، اور انسان تو ہے ہی ماہر نقل کرنے میں، بس ایک نے دوسرے کی نقل کی اور اس کی تیسرے نے، بس اسی طرح سے صلاۃ کا نام بدل کر نماز ہو گیا۔ کمال تو یہ ہے کہ جو عبادت کی جا رہی ہے اس کا نام جو ہے وہ کیا ہے، کہاں سے آیا، اس بارے میں ہم ذرا بھی غور و فکر نہیں کرتے۔
کیونکہ یہ چھوٹی سی کتاب حقیقت کی صلات کے بارے میں ہے، اس لیے ہم سب سے پہلے صلات، جس کا نام بدل کر نماز کر دیا گیا ہے، تو ہم سب سے پہلے لفظ نماز کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ نماز لفظ کس زبان میں ہے، کہاں سے اور کب اسلام میں داخل ہوا، اس سے اسلام کو کیا نقصان ہوا۔ اس کے بعد ہم صلات کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ صلات کیوں فرض کی گئی، اس کی ادائیگی کا کیا طریقہ ہے، ادائیگی کے دوران اندر اور باہر کی کیا حالت ہونی چاہیے، کب صلات قبول ہوتی ہے، اس کے قبول ہونے کی کیا شرطیں ہیں۔ آئیے ہم مل کر یہ اور باقی بھی بہت کچھ جاننے کے سفر میں ساتھ چلتے ہیں۔ نماز لفظ کی حقیقت۔ آپ میں سے کچھ لوگوں کو یہ جان کر بڑی حیرانی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں، پوری کتاب میں نماز لفظ ہی نہیں ہے، صلات لفظ ہے، کیونکہ اللہ کی کتاب عربی زبان میں ہے اور صلات عربی زبان کا الفاظ ہے۔ پھر یہ نماز لفظ کہاں سے آیا؟ نماز فارسی زبان، جو کہ ایران کی زبان ہے، اس کا الفاظ ہے۔ یہ تو بہت لوگ کہتے ہیں کہ فارسی زبان میں یہ الفاظ عبرانی زبان سے آیا، لیکن اگر ان سے پوچھا جائے کہ عبرانی زبان کہاں سے آئی، کہاں اور کب بولی جاتی تھی، تو وہ چپ ہو جاتے ہیں۔ بہرحال ایران میں رہنے والے لوگ عام طور پر پارسی مذہب کے ماننے والے تھے۔ ان کی آسمانی کتاب کا نام اویستا ہے اور ان کے پیغمبر کا نام زرتشت علیہ السلام تھا، اور پارسی لوگ آگ کی پوجا کرتے ہیں، اس لیے انہیں آتش پرست بھی کہا جاتا ہے۔ مذہب اسلام تو سب سے یہ دنیا بنی تب سے موجود ہے، لیکن اسلام لفظ سرکار دو عالم کے ساتھ آیا۔ جیسے سورج تو تب بھی موجود تھا جب سورج کا نام سورج نہیں تھا، نام تو بعد میں رکھا جاتا ہے، پہلے وہ چیز اور حقیقت موجود ہوتی ہے۔ بہرحال اسلام لفظ اور سرکار دو عالم سے پہلے آتش پرست لوگ آگ کی پوجا کرتے ہوئے اپنی آسمانی کتاب اویستا کو پڑھتے ہوئے آگ کے آگے جو سجدہ کرتے تھے، اس عبادت کا نام انہوں نے نماز رکھا تھا۔ اس نماز میں، عبادت میں، دن میں 5 بار ہاتھ پاؤں بھی دھوئے جاتے تھے، سر بھی ڈھکا جاتا تھا، لیکن اس نماز میں رکوع نہیں ہوتا تھا۔ ان کی یہ نماز سینکڑوں سالوں سے چلی آ رہی تھی، اور اب بھی جہاں جہاں آتش پرست لوگ ہیں وہ یہ عبادت نماز پڑھتے ہیں۔ اب جب اسلام ایران تک پہنچا تو الگ ملک، الگ زبان کی وجہ سے کچھ لوگوں نے صلات لفظ بدل کر نماز کر دیا۔ بس یہ ایک بہت بڑی غلطی جان بوجھ کر یا انجانے میں کی گئی۔ اس سے آنے والے وقت میں اور اب بھی ایک بہت بڑا نقصان ہوا جو پوری قوم کا تھا۔ آئیے اب ہم مل کر اس نقصان کے بارے میں سمجھتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم کے ذریعے، اپنی کتاب کے ذریعے ہمیں یہ خبر پہنچا دی کہ تمہاری خاص عبادت کا نام صلات ہے، تو دنیا کے بڑے سے بڑے عالم کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اسلام کی خاص عبادت کا نام بدلے، لیکن اللہ کی کتاب کے حکم کو سراسر جھٹلا کر صلات کا نام نماز کیوں کیا گیا؟ جس طرح صلات اور نماز الگ الگ الفاظ ہیں، اسی طرح صلات اور نماز کی روح اور اصلیت اور حقیقت بھی الگ الگ ہے۔
सलात लफ्ज़ को बदलने से सलात की रूह ख़त्म हो गई और उसकी जगह ज़ाहिरी रस्म नमाज ने ले ली। इससे मुसलमान का सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि ये कौम अल्लाह ताला की किताब के हुक्मों के मुताबिक तो सलात अदा करने कायम करने से बच गई, हट गई, बस ज़ाहिरी तौर पर ये नमाज पढ़ने लगी। जब कलमा हम उस तरह पढ़ते हैं जिस तरह सरकार दो आलम ने फरमाया, रोज़े की नियत, इफ्तार की नियत, हज की नियत, आज़ान, तकबीर, सब और काम भी अल्लाह की किताब और सरकार दो आलम के हुक्म के मुताबिक सुन्नत समझकर करते हैं, तो पहले जो गलती हो गई उसे अब भी क्यों दोहराए जा रहे हैं। सलात को सलात ही कहना शुरू करते हैं, यही बेहतर है। जब हम नमाज लफ्ज़ के असली नाम सलात को सलात कहना शुरू करेंगे तो एक बेकार रस्म बिद्दत से भी हम बच सकेंगे और साथ साथ हम सलात को उसके असली नाम सलात से पुकार कर एक ख़ास सुन्नत भी कायम कर सकेंगे। हर इबादत की एक रूह होती है और एक बदन। सलात की रूह है अल्लाह की किताब के हुक्मों के मुताबिक अपने आप को पूरी तरह अंदर से पाक करके सलात कायम करने की सारी अंदर और बाहर की शर्तों के मुताबिक सलात को कायम करना। ये याद रहे कि कोई भी इबादत तब ही कबूल होती है जब उसके लिए जो उसूल और कानून और शर्तें बना दी गई हैं उसको समझकर अमल में लाकर उन शर्तों को पूरा करते हुए वो इबादत की जाए। तभी वो इबादत कबूल होती है और तभी तो अल्लाह सवाब अता करेगा जब वो इबादत कबूल होगी। अगर इबादत की शर्तें पूरी नहीं की तो इबादत कबूल नहीं तो सवाब कैसा और क्यों। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि उनकी सलात गंदे कपड़ों में लपेट कर उनके मुंह पे मार दी जाएगी। झूठ कहते हैं वो लोग जो कहते हैं कि बस पढ़ते रहो, अल्लाह कबूल करने वाला है। बेशक वो कबूल करने वाला है, वो कबूल करने वाला भी है और ना कबूल करने वाला। कि अगर वो इंसान के सर पटकने और कसरत को ही कबूल करने वाला होता तो ऊपर दी गई शर्तें ना होती। इसलिए ये ज़रूरी है कि सलात कायम करने के लिए जो शर्तें हैं उनको समझकर अमल में लाकर उन शर्तों के साथ सलात कायम की जाए। सलात की रूह है, सलात की अंदर की मुकर्रर की हुई शर्तों को पूरा करना और सलात का बदन है, सलात की बाहर की शर्तों को पूरा करना, बस जैसे इंसान का बदन और रूह है। ये हम सब जानते हैं कि बदन गल जाता है, ख़त्म हो जाता है और रूह बाकी रहनी है। तो हम सब मिलकर सलात की रूह यानी अंदर की शर्तों और पाकी पर ध्यान क्यों नहीं देते। क्यों हम सिर्फ सलात के बदन यानी सिर्फ ज़ाहिरी शर्तों को पूरा करते हैं, वो भी आधी अधूरी। क्यों जमात के दौरान सलात में आगे खड़े होने वाला शख्स हमें सलात की रूह के बारे में नहीं बताता। कोई भी थोड़ा सा समझदार मुसलमान इस बात को बहुत अच्छी तरह जानता है कि मक्का की फ़तह के पहले जिन लोगों ने सरकार दो आलम के हाथ पर बैत होकर उनके रसूल होने का इकरार किया था, वो दिल से सरकार दो आलम के साथ थे। उनका यकीन पक्का और सच्चा था। लेकिन मक्का के फ़तह होने के बाद जो लोग सरकार दो आलम के हाथ पर ज़ाहिरी तौर पर बैत हुए और इस्लाम में दाखिल हुए, उनमें से ज़्यादातर लोग
دلوں میں بغض اور نفاق فرق بھرا ہی رہا۔ صرف دیکھنے میں ہی انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد بھی یہ لوگ اندر ہی اندر اسلام سے بغاوت کرنے والے بنے رہے اور اندر ہی اندر اپنی عدالتوں کو بھی اور اندر ہی اندر اپنی اولادوں کو بھی یہ سمجھاتے رہے۔ اب کیونکہ اسلام بڑھ رہا تھا تو یہ ظاہری طور پر تو کچھ لوگ کر ہی نہیں سکتے تھے، اسی لیے یہ اندر ہی اندر اسلام کی حقیقت کو بدلنے خراب کرنے میں لگ گئے۔ اب جب سن 651 میں اسلام ایران میں داخل ہوا تو وہاں آتش پرستوں کی عبادت کا نام نماز تھا۔ یہ خیالات جو اسلام کی حقیقت کو خراب کرنے کے لیے پھیلائے گئے تھے، ان خیالات کے ذریعے یہ فیصلہ لیا گیا کہ صلاۃ کا نام نماز کر دیا جائے۔ ابو سفیان سے لے کر معاویہ، یزید دویم، مروان، یعنی جتنے بھی وقت بنو امیہ کی خلافت کا وقت رہا، اس وقت میں رسموں، جھوٹی حدیثوں اور بھی کئی طریقوں سے اسلام کی حقیقت کو اندر سے خراب کرنے کی ہر طریقے سے کوشش کی گئی اور اسلام کے نام پر ہی کی گئی۔ نتیجے میں یہ رسم و رواج اتنے زیادہ پھیل گئے کہ اسلام کی حقیقت کو واپس لانا مشکل ہو گیا۔ اسلام کا سب سے زیادہ نقصان سرکار دو عالم اور ان کی آل سے جو بغض اور نفاق رکھتے تھے ان سے ہوا۔ تعریف کرتے رہتے ہیں لیکن اندر سے سرکار دو عالم کے پیغام کو بالکل ہی بگاڑ دیا۔ وہی رسمی اسلام اب تک اتنا پھیل چکا ہے کہ بس جو لوگ حقیقت جانتے ہیں وہی جانتے ہیں، باقی زیادہ تر لوگ رسمی اسلام کو حقیقت سمجھ کر اسلام سمجھتے ہیں۔ اب اتنی بات سے یہ ثابت ہوا کہ نماز لفظ آتش پرستوں کا ہے۔ آتش پرست لوگ آگ کی پوجا کرتے ہوئے اپنی کتاب اویستا کو جو پڑھتے تھے اسے وہ لوگ نماز کہتے تھے۔ اسلام کی حقیقت کو خراب کرنے کے لیے صلاۃ کا نام بدل کر نماز کیا گیا۔ صلاۃ کا نام نماز بدلنے سے صلاۃ کی روح، اندر کی شرطوں ختم ہو گئیں۔ جو لوگ صلاۃ کو نماز کہتے ہیں وہ حقیقت میں بے خبر ہیں۔ جو لوگ انجانے میں، ناسمجھی میں صلاۃ کو نماز کہتے ہیں وہ ایک حقیقت کو چھپا کر ایک غلط رسم کو بڑھاوا دینے میں مددگار بن رہے ہیں۔ اب سمجھدار لوگوں کو چاہیے کہ حقیقت کو لوگوں کے سامنے لائیں، صلاۃ کو نماز نہ کہہ کر صلاۃ ہی کہیں۔ اس سے سنت بھی قائم ہوگی، صلاۃ کی روح، اصلیت کی طرف بھی عام لوگوں کی توجہ جائے گی اور ہم سب حقیقت کی صلاۃ کو اس کی روح، اصلیت کے ساتھ قائم کر سکیں گے۔ اتنا سب کچھ جان لینے کے بعد اس غلام نے اپنے ذاتی خیال کے مطابق اب صرف زیادہ مسلمان ہی صلاۃ کو نماز کہیں گے، حقیقت کے محمدی مسلمان تو صلاۃ کو صلاۃ ہی کہیں گے۔ ایک ضروری بات اور بھی ہے، جب بھی ہمیں کوئی حقیقت پتہ چلتی ہے تو وہ ہمارے لیے نئی بات ہوتی ہے اور ہم اسے جھوٹ سمجھتے ہیں اور سچائی جاننے کے لیے مسجد کے مولوی یا ظاہری عالم سے سوال کرتے ہیں۔ اب اسے بیچارے کو جو پڑھایا گیا یا اس نے جو پڑھا یا رٹا، اس کے علاوہ تو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا۔ وہ تو خود رسمی تقلیدی علم کو لادے ہوئے ہے۔ اب اگر وہ جواب نہ دے تو اس کی شخصیت پر آنچ آ جائے گی۔
حقیقت اسے پتہ نہیں تو وہ بیچارہ الٹے سیدھی باتیں میں الجھا کر اور بھی زیادہ گمراہ کر دیتا ہے۔ اسے تو بیچارے کو یہ بھی نہیں پتہ کہ نماز لفظ آیا کہاں سے، اسے تو بس ظاہری نماز کا پتہ ہے، صلاۃ کی روح کا کچھ پتہ نہیں۔ لیکن سب ایسے نہیں ہیں، کچھ بہت کم عالم ایسے بھی گزرے ہیں جنہوں نے صلاۃ کی روح، جسم، دونوں کو اللہ کی کتاب سے سمجھا، اس پر عمل کیا اور اس طرح سے صلاۃ قائم کی جس طرح سے اللہ اور اس کے رسول کی مرضی اور منشا تھی۔ یہ صحیح طریقے سے صلاۃ قائم کرنا ہماری ہی بہتری کے لیے ہے۔ لیکن اس وقت میں صلاۃ کس طرح پڑھی جا رہی ہے یہ ہم سب جانتے ہیں، تبھی تو صلاۃ میں ہمیں وہ لطف، چاشنی، مٹھاس نہیں مل پاتی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اور کیا سیکھیں، کیا کریں جس سے ہمیں حقیقت کی صلاۃ قائم کر سکیں، ایسی صلاۃ جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہونے کے قابل ہو۔ آئیے ہم مل کر اس بارے میں ایک لمبی بات چیت کرتے ہیں اور حقیقت کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اور سرکار دو عالم نے جو فرمایا اس سے مدد لیتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہم اللہ کے ولیوں نے جو صلاۃ کے بارے میں فرمایا وہ بھی سمجھیں گے۔ یہ سمجھ لینے اور جان لینے سے ہی ہم حقیقت کی صلاۃ کو قائم کر سکیں گے۔ اس کے لیے ہمیں سب سے پہلا کام یہ کرنا ہوگا کہ ہم صلاۃ کو نماز کہنا چھوڑ کر صلاۃ کو صلاۃ کہنا شروع کریں۔ نماز لفظ بہت مشہور ہے، ہمیں صلاۃ کو نماز کہنے کی عادت ہو گئی ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی زبان سے لفظ نماز ہی نکلے گا، اس لیے ہمیں ہوش کے ساتھ صلاۃ کہنا پڑے گا۔ اس بارے میں صلاۃ میں آگے رہنے والے عالموں سے بھی یہ غلام درخواست کرتا ہے کہ وہ اس حقیقت کو عام لوگوں تک پہنچائیں۔ اس سے کیا فائدہ ہوگا یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ سرکار دو عالم کی ایک مشہور حدیث ہے جسے دنیا کا کوئی عالم منع نہیں کر سکتا، لا صلاۃ بالحضور قلب، نہیں صلاۃ بنا حاضر رہے حقیقت کے دل کے، یعنی حقیقت کا دل حاضر رہے بنا صلاۃ نہیں ہے۔ دل اور حقیقت کے دل میں کیا فرق ہے، اس بارے میں جاننے کے لیے سرکار غریب نواز نے جو کتاب لکھی ہے اسرار حقیقی، وہ پڑھنا اور سمجھنا بہتر ہوگا۔ بہرحال اب جب ہم نے یہ فرمان جان لیا کہ حقیقت کا دل حاضر رہے بنا صلاۃ نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صلاۃ ادا کرنے کے دوران کوئی بھی دوسرا خیال نہ آئے اور حقیقت کا دل پورا صلاۃ میں رہے۔ لیکن ایسا نہیں ہو پا رہا ہے، کیوں؟ اللہ اکبر کہتے ہی زبان الگ ہو جاتی ہے، پڑھنے لگتی ہے اور خیالات نہ جانے کہاں کہاں گھومتے رہتے ہیں۔ یہ حالت سرکار دو عالم کے فرمان سے بالکل خلاف ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ کیوں ہم صلاۃ کے دوران خیالات سے نہیں بچ پاتے؟ اس کی پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ہم صلاۃ میں ہم جو بھی پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں وہ سمجھتے ہی نہیں، بس کم عقلوں کی طرح دہرائے جاتے ہیں۔ اگر سمجھیں گے تو دل حاضر رہنے میں مدد ملے گی۔
تو ہمیں حقیقت کی صلاۃ قائم کرنے کے لیے یہ کہنا ہوگا کہ ہم جو بھی پڑھیں یا سنیں اس کے پورے معنی بھی سمجھیں۔ ایک بات اور سمجھنے کے قابل ہے، جب تک خیالات ہیں دل حاضر نہیں رہ سکتا، اور اگر دل حاضر نہیں ہے تو صلاۃ ہی نہیں ہے۔ یہ حدیث ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ تو جب صلاۃ ادا ہی نہیں ہوئی تو فرض کیسے پورا ہوا، عبادت کیسے پوری ہوئی، ثواب کیسے اور کیوں ملے گا؟ صلاۃ کے دوران خیالات نہ آئیں، اس کا کیا طریقہ ہے؟ اس کا ایک طریقہ تو غلام پہلے بیان کر چکا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اپنے اندر یکسوئی پیدا کرنا، ایک ہی طرف توجہ کا رہنا، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں رہنا، اور سب سے بڑی بات خیالات کو اپنے قابو میں رکھنا، یعنی جب ہم چاہیں جو چاہیں وہی خیالات آئیں، اور جو نہ چاہیں وہ خیالات نہ آئیں۔ اس کا طریقہ سیکھنا ہی ہوگا، ورنہ اگر سرکار دو عالم کی فرمائی ہوئی حدیث پر عمل نہیں ہوا تو صلاۃ ادا نہیں ہوئی، بس سر پٹکتے رہو۔ اب ہم سرکار دو عالم کی دوسری خاص حدیث پر غور کرتے ہیں۔ ہمیں یہ بھی سمجھنا بہتر ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اور سرکار دو عالم نے صلاۃ کی روح اصلیت کے بارے میں جو فرمایا اس کا تو ہمارے سامنے بیان ہی نہیں ہوتا، بس باہر کی باتیں دہرا دی جاتی ہیں۔ ہمیں سمجھنا بھی ہوگا اور جاگ کر ہوش میں رہنا ہوگا۔ صحیح حدیث ہے، الصلاۃ المومن المہراج، صلاۃ معراج ہے مومن کے لیے، صلاۃ مومن کی معراج ہے۔ مومن اسے کہتے ہیں جس کے پاس پورا ایمان ہو، اور ایمان یقین پورے یقین کو کہتے ہیں۔ ایمان کو جاننے کے لیے، یقین کو جاننے کے لیے اللہ کی کتاب کی سورہ تکاثر، سورہ نمبر 102 پارہ 30 پڑھنا سمجھنا بہتر ہوگا۔ معراج کے بارے میں عام لوگ جانتے ہیں کہ سرکار دو عالم کو معراج ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم کو ملاقات کے لیے بلایا۔ معراج کے معنی ہوتے ہیں ملاقات، اونچا اٹھنا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب سرکار دو عالم نے یہ فرما دیا کہ صلاۃ مومن کی معراج ہے، یعنی صلاۃ ایمان والے کے لیے ہے، پورے یقین والے کے لیے اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہے، تو پھر وہ لوگ جو 20 25 سالوں سے صلاۃ پڑھ رہے ہیں ان کی ملاقات اللہ سے کیوں نہیں ہوئی؟ اس حدیث میں دو باتیں فرمائی گئی ہیں، ایمان والا اور صحیح طریقے سے صلاۃ ادا کرنے والا ہونا۔ اب ثابت یہ ہوا کہ ایک لمبے وقت تک صلاۃ پڑھنے کے بعد بھی اللہ سے ملاقات نہیں ہوئی، تو اس کا نہ تو ایمان حق الیقین ہے، اور نہ ہی وہ صلاۃ کو روح کے ساتھ ادا کرنے والا ہے، اور معاذ اللہ کے رسول کا فرمان تو جھوٹ ہو نہیں سکتا۔ مقصد صرف یہ ہے کہ ایمان، یقین، حق الیقین پورا ہو، اور صلاۃ اپنی اندر اور باہر کی شرطوں کو پورا کرتے ہوئے ادا کی جائے، تو صلاۃ کے دوران اسی دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہو سکتی ہے، مرنے کے بعد نہیں، کیونکہ حدیث شریف میں لفظ ہے
استعمال ہوا ہے، مرنے کے بعد ملاقات کا ذکر نہیں ہے۔ مرنے کے بعد تو سبھی بارگاہ عزت میں پیش کیے جائیں گے۔ زندگی کا مقصد تو تبھی پورا ہوگا جب اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر لیں، ورنہ اللہ تعالیٰ یہ کیوں فرماتا میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، بس میں نے چاہا کہ دنیا مجھے جانے اس لیے میں نے دنیا بنائی۔ اس حدیث قدسی سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا اس لیے بنائی کہ لوگ اسے جانیں، لیکن سب کام ہو رہے ہیں، بس جاننے کی کوشش نہیں ہو رہی۔ اسے کیا کہا جائے گا؟ ایک بات اور دل سے سمجھنے کے قابل ہے کہ معراج کے معنی ایک پہلو سے غیب کی دنیا میں داخل ہونا ہے۔ سرکار دو عالم سے پہلے غیب کی دنیا میں داخل ہوئے اور پھر انہوں نے کلام اللہ کے مطابق اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نشانی کو دیکھا۔ اب تک ہم نے سرکار دو عالم کی دو حدیثوں سے یہ سمجھ لیا کہ صلاۃ اپنی حقیقت، اصلیت اور روح کے ساتھ ہی ادا کرنا قیمتی اور ضروری ہے۔ اب ہم اللہ کی کتاب کے ذریعے صلاۃ کی اہمیت اور اس کی حقیقت کے ساتھ کتنی ضروری ہے یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آیت ہے، اے میرے رب مجھ کو اور میری نسل کو صلاۃ قائم کرنے والا بنا۔ سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 40۔ اللہ کی کتاب کی یہ آیت سرکار دو عالم سے پہلے کے پیغمبر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی دعا ہے۔ ناراض ہوئے بنا یہ سمجھنا بہتر ہوگا کہ جب اللہ کا پیغام لانے والا یہ دعا کر رہا ہے کہ مجھے اور میری نسل کو صلاۃ قائم کرنے والا بنا، تو صلاۃ کی اہمیت کتنی ہوگی۔ لیکن کیا پیغمبر نے اپنے لیے اور اپنی نسل کے لیے اس صلاۃ کی دعا کی تھی جو آج کل ہم پڑھ رہے ہیں، یا پھر وہ کوئی اور ہی صلاۃ ہے جس میں دل بھی حاضر رہتا ہے اور غیب کی دنیا میں داخل ہو کر اللہ تعالیٰ کی پہچان ہو جاتی ہے؟ مومن کو جب صلاۃ کے ذریعے معراج ہوتی ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کی پہچان ہو جاتی ہے۔ یہ غلام آگے کا سفر آپ کے ساتھ جاری رکھے گا۔ آج کے لیے یہ غلام اجازت چاہتا ہے۔ اس کتاب کے سفر پہ ہم لوگ ایک ساتھ آگے بڑھیں گے۔ اگلی آڈیو کلپ تک غلام کی گزارش ہے آپ لوگ انتظار کریں، اور غلام کی ایک اور گزارش ہے کہ اس آڈیو بک کو اور مرکز تصوف یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ یہ غلام آپ کے پاس پھر حاضر ہوگا اس کتاب کے سفر کے ساتھ۔